भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फतह हासिल कर ली है। नाज़रीन, बॉलीवुड की मूवी नहीं बनाई, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो लिहाजा कमज़ोर दिल वाले अफराद इस वीडियो को ना देखिए क्योंकि भारत की बजने वाली है। अगर भारत ने वाकई ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मुकम्मल और फैसला कुन फतह साबित किया है तो फिर एक सवाल बहुत बड़ा है। जब भारतीय तैयारों के नुकसान, फौजी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान, पाकिस्तान के फौरी जवाब, अमरीकी सिफारतकारी और पहलगाम केस के बुनियादी सवालात खुद भारतीय बयानिए में तजादात पैदा कर रहे हैं, तो आखिर ये डी क्लासिफिकेशन किस चीज़ की है? क्या ये वाकई जंगी हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश है या फिर एक ऐसी मीडिया कहानी है जिसमें वो सब कुछ दिखाया गया जो भारत साबित करना चाहता है और वो सब कुछ छिपा दिया गया जो उसके दावों पर सवाल उठाता है? आज उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ज़रा भारत की इस डॉक्यूमेंट्री का भी तयापांचा करेंगे। नाज़रीन, भारत की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री ने दरअसल अपने ही प्रोपेगेंडा आर्किटेक्चर को बेनकाब कर दिया। भारत की पूरी कौमी सलामती की क़यादत को टीवी कैमरों के सामने इसलिए जमा किया कि बार बार दोहरा कर वो बात साबित करने की कोशिश की जाए जिसे मैदान जंग के हक़ाइक़ साबित नहीं कर सके। डॉक्यूमेंट्री में गुस्सा है, बदला है, जोश है और ख़ुद सताइशी दावे हैं, लेकिन खाम इंटरसेप्ट मौजूद नहीं, ऐसा फोरेंसिक सिलसिला मौजूद नहीं जो पाकिस्तानी रियासती इदारों को पहलगाम वाक़े से जोड़ सके और भारतीय नुकसानात का मुकम्मल हिसाब भी सामने नहीं रखा गया। भारत ने कोड वर्ड्स, सिंक्रोनाइज्ड वॉचेस, ज़ाती गाड़ियों और खुफिया रास्तों को डी क्लासीफाई कर दिया, लेकिन तैयारों के नुकसानात के आदाद शुमार, रेडार डेटा, टारगेट्स की असल मौजूदगी और पाकिस्तान को पहलगाम से जोड़ने वाली मुबैना कम्युनिकेशंस आज भी सामने नहीं लाई गई। और अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे बड़े दावे यानी ओपनिंग लाई की तरफ। डॉक्यूमेंट्री अपने बैटलफील्ड अकाउंट का आगाज़ इस दावे से करती है कि भारत का हर तैयारा और हर पायलट बहिफाजत वापस आया, लेकिन भारत के अपने CDS ने बाद में एयरक्राफ्ट लॉसेज, अनिल चौहान आपको याद होगा, और टैक्टिकल मिस्टेक्स को तस्लीम किया। आज़ाद बैनुल अक़वामी असेसमेंट्स ने भी मुतादिद भारतीय तैयारों के नुकसान की तस्दीक की। यानी भारतीय फ़ौजी क़यादत कैमरों के सामने एक ऐसा दावा दोहरा रही थी जिसे भारत के अंदर मौजूद तैयारों के मलबे ने पहले ही गलत साबित कर दिया था। भारत 100% मिशन सक्सेस का दावा करती है, 100% मिशन सक्सेस का दावा, लेकिन इसी दौरान तैयारे भी खोता है और 88 घंटे तक कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेशन की तरफ ले जाता है। सवाल यह है कि अगर रात 1:30 बजे ऑपरेशन ने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए थे तो फिर अगले 3 दिन तक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? अब पाकिस्तान के जवाब को ज़रा देखिए, दैट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। भारत पाकिस्तान के रिस्पांस को स्लो करार देता है, लेकिन उसके अपने विकास के मुताबिक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट सिर्फ 15 मिनट में टेक ऑफ करना शुरू कर चुके थे और जल्द ही 40 से 50 एयरक्राफ्ट्स फ़िज़ा में मौजूद थे। इन जस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट में दर्जनों कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस और स्पीड को जाहिर करता है। दावा उनका खुद ही उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। फैक्ट्स आपस में मिल नहीं रहे क्योंकि एक्चुअली फैक्ट्स हैं नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस किए बगैर इंगेज किया। भारत ने एडवांस्ड फाइटर्स खोए जबकि पाकिस्तान ने एस्केलेशन डिसिप्लिन बरकरार रखा। भारत का टोटल एयर डोमिनेंस का दावा पहले ही इंगेजमेंट में कोलैप्स हो गया और अब डॉक्यूमेंट्री टेलीविज़न पर वो चीज़ वापस हासिल करने की कोशिश करती दिखाई देती है जो भारत हवा में खो चुका था। और न सिर्फ हवा में खो चुका था बल्कि हमने तो उनके मलबे सड़कों पर भी देखे और मैदानों में भी देखे। फिर आता है इंडियन डैमेज कंसील्ड का मामला। डॉक्यूमेंट्री दावा करती है कि पाकिस्तानी मिसाइल्स अपने टारगेट्स पर नहीं लगे और सिर्फ उधमपुर को नुकसान पहुंचा, लेकिन भारत की अपनी मई ऑफिशियल ब्रीफिंग जो है वो 10 मई की ऑफिशियल ब्रीफिंग ने उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट और भुज में डैमेज को एक्नॉलेज किया था। आप सर्च कर सकते हैं। यानी 4 डैमेज्ड एयरफोर्स स्टेशंस को भारत की रिवाइज टेलीविज़न हिस्ट्री में सिर्फ एक बना दिया गया है, सिर्फ एक। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत कहता है कि पाकिस्तान का हर हमला डिफीट कर दिया गया था, लेकिन भारत का अपना ऑफिशियल कैजुअलिटी और डैमेज रिकॉर्ड इस एब्सोल्यूट क्लेम को चैलेंज करता है। भारत डैमेज्ड बेसिस को डॉक्यूमेंट्री से एडिट कर सकता है, लेकिन उन्हें अपनी कंटेम्परेनियस ऑफिशियल ब्रीफिंग से एडिट नहीं कर सकता। और फिर एक इंतहाई अहम एडमिशन सामने आता है प्रीएम्प्शन का।
بھارت نے عوامی طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی ایئر فیلڈز پر اس کے اٹیکس پاکستان کے جو ہے وہ بڑے اوفینسو کے بعد ہوئے تھے، لیکن بھارت نے ڈی جی ایئر آپریشنز جو بھارت کے ڈی جی ایئر آپریشنز ہے وہ اب کہتے ہیں کہ پاکستانی ریڈارز، ایئر فیلڈز اور کمانڈ سینٹرز کو پاکستان کے آپریشن لانچ کرنے سے پہلے ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ یعنی ڈاکیومنٹری خود بھارت کی پریمپٹیو ایسکلیشن کو ریکارڈ کرتی ہے اور پھر پاکستان کو ایگریسر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ ایک تضاد دیکھ لیں، بھارت نے پاکستان کے ممکنہ رسپانس کا اندازہ 7 مئی کے اٹیکس کے بعد پہلے ہی لگا لیا تھا اور اس رسپانس سے پہلے ایک اور ویو لانچ کی۔ یہ ایسکلیشن بائی ڈیزائن تھی۔ اب آتے ہیں اس مبینہ دہلی میزائل اٹیک کی طرف۔ بھارت کے اس انتہائی ایک اہم دعوے کو کسی آپریشنل کمانڈر کے بجائے ایک ٹیلی ویژن اینالسٹ انٹروڈیوس کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن اینالسٹ اس کو ناظرین انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ نہ کوئی ریڈار ٹریس، نہ ریکیج، نہ میزائل ٹائپ، نہ انٹرسیپشن فوٹیج، اور نہ ہی کوئی کنٹمپرنس آفیشیل ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے دعوے کو جو بڑے پیمانے پر اسکلیشن جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوا، صرف نیریشن کی بنیاد پر پیش کر دیا گیا۔ اور پھر پہلگام کیس، بھارت کہتا ہے کہ آپریشن سندور نے پہلگام کے ذمہ داروں کو ختم کر دیا، لیکن بعد میں بھارت نے کہا کہ اصل اٹیکرز کو 28 جولائی کو آپریشن مہادیو کے دوران مارا گیا۔ یعنی آپریشن سندور کے بعد بھی براہ راست مبینہ 82 پرپیٹریٹرز جو ہے وہ اس دن تک زندہ رہے۔ تو سوال بہت سادہ ہے، بھارت نے پاکستان پر حملہ اس وقت کیا جب مبینہ اٹیکرز ابھی تک پکڑے یا مارے بھی نہیں گئے تھے، اور بعد میں انہی سٹرائکس کو جسٹس کے طور پر پیش کیا گیا۔ بھارت نے ناظرین ٹارگٹ سلیکشن اس وقت شروع کیا جب پاکستان کی جانب سے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی آفر موجود تھی۔ ڈاکیومنٹری ناظرین جو ہے اس میں بہاولپور اور مریدکے کو سمبولک ٹارگٹس کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، لیکن سمبولک ویلیو کسی آپریشنل کنیکشن کو ثابت نہیں کرتی۔ بھارت آج تک کسی ایسے ڈائریکٹ پہلگام پرپیٹریٹر کی شناخت نہیں کر سکا جو مئی 7 کو اٹیک کیے گئے کسی بھی ایک لوکیشن پر موجود تھا۔ اب آتے ہیں ایک اور دعوے کی طرف، چونکہ یہ بڑی ایک ڈی بنکڈ سی اسکرپٹ ہے، بڑی ایک بیکار سی اسکرپٹ ہے۔ 100 ٹیررسٹ کے دعوے کی طرف آتے ہیں کہ ڈی جے ایمو نے 100 سے زائد ٹیررسٹ کے فگر کو انیشیل اسسمنٹ قرار دیا، لیکن 15 ماہ بعد بھی ڈاکیومنٹری اسی اسٹیمیٹ کو اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر دہراتی ہے۔ سٹیزن ویڈیوز میں ایکسپلوژنز اور فیونرلز دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی ان ویڈیوز سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 100 ٹیررسٹس مارے گئے۔ بھارت نے امپیکٹ فوٹیج جاری کی مگر مکمل اور انڈیپینڈنٹلی ویریفائبل کیجویلٹی لسٹ جاری نہیں کی۔ بتائیں کس کس کو مارا ہے، کہاں کہاں پر مارا ہے۔ ایکسپلوژن ناظرین یہ ثابت کرتا ہے کہ امپیکٹ ہوا، لیکن یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہاں مرنے والا شخص کون تھا۔ ہم نے تو لسٹ جاری کی جن بچوں کو شہید کیا گیا، جو مدرسے اور مساجد پر حملے کیے گئے۔ پھر فیونرل پروپیگنڈا ناظرین، بھارت پاکستانی آفیشلز کی فیونرلز میں شرکت کو پہلگام کی ذمہ داری کا ثبوت بناتا ہے، لیکن بھارتی اسٹرائک کے بعد کسی فیونرل میں شرکت اس حملے سے پہلے ہونے والے کسی واقعے کو ڈائریکشن آف اٹیک کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ یہاں مسنگ کمانڈ لنک کو فیونرل فوٹیج اور ایموشنل انفرنس سے ریپلیس کیا جا رہا ہے، اور سویلین کیجوالٹیز بھارت کی اپنی ایئر فورس تسلیم کرتی ہے کہ اس کے منتخب ٹارگٹس پاپولیٹڈ ایریاز میں فیملیز کے درمیان موجود تھے۔ پاکستان میں سٹرائکس کے نتیجے میں جان سے جانے والی خاتون اور بچوں کو بھارتی اکاؤنٹ سے مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ بھارت ہر بھارتی جو ہے وہ سویلین کیجوالٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ہر پاکستانی سویلین کیجوالٹی کو اریز کر دیتا ہے۔ یہ سلیکٹیو وکٹم ہوڈ ہے۔ پریسیجن صرف یہ بتاتی ہے کہ ویپن کہاں گرا، پریسیجن ٹارگٹ کی لیجیٹیمیسی ثابت نہیں کرتی اور نہ ہی وہاں مارے جانے والے سویلینز کو تاریخ سے مٹا سکتی ہے۔ پھر آتا ہے ناظرین 5 shots for 1۔ بھارت کے ناردرن آرمی کمانڈر خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر پاکستانی شاٹ کے جواب میں 5 بھارتی شاٹس فائر کیے جائیں۔ 5 کے مقابلے میں ایک پیونیٹیو فائر پالیسی بھارت کے پروپورشنالٹی اور ریسٹرینٹ کے دعوے پر سوال اٹھاتی ہے۔ بھارت پاکستانی پوزیشنز کو تباہ کرنے پر فخر کرتا ہے اور پھر پاکستان کو ملٹری ایتھکس کا درس دیتا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں ریونج،
پنشمنٹ اور سیٹسفیکشن کی زبان خود اس مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتی ہے جس کے تحت آپریشن کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ناظرین بھارت کی انفارمیشن آپریشن بھی خود بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ بھارتی آفیسرز تسلیم کرتے ہیں کہ انفارمیشن واریئرز کو پہلا میزائل فائر ہونے سے پہلے ہی آپریشنل پلان میں شامل کر لیا گیا تھا۔ آفیسرز کو سلیکٹڈ جو ہے وہ امیج امپیکٹ فوٹیج کیپچر کرنے اور فوراً گلوبل پرسیپشن شیپ کرنے کے لیے اسائن کیا گیا۔ بھارتی ایئر چیف نے کہا کہ آپریشن کو ایک اچھی فلم کی طرح پریزنٹ کیا جائے گا، اور آج ہمارے سامنے وہی ایک فلم ہے۔ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی بھارتی اداکار، ہالی ووڈ کا اداکار، کوئی سپر ہیرو آئے گا اور یہ آپریشن سندور کو کامیاب دکھائے گا، لیکن ایک ڈاکیومنٹری انہوں نے بنا دی۔ یہ فلم امپیکٹس دکھاتی ہے، لاسز چھپاتی ہے، ایکسپلوژنز دکھاتی ہے، آئیڈینٹیٹیز چھپاتی ہے، سلیکٹڈ فوٹیج دکھاتی ہے اور اسے ہول ٹروتھ قرار دیتی ہے، کمپلیٹ ٹروتھ قرار دیتی ہے۔ سیز فائر کے بعد بھی انڈیا کی انفارمیشن آپریشن جاری رہی کیونکہ اس کی ملٹری نیریٹو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب سیز فائر کی کہانی بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ بھارت فورن فیسیلیٹیشن سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی ڈاکیومنٹری جے ڈی وانس اور مارکو روبیو کو دونوں حکومتوں کے درمیان موجود دکھاتی ہے۔ روبیو نے دونوں سائڈ سے کمیونیکیشن کی اور ڈی جی ایم او کانٹیکٹ سے پہلے پاکستان کا جو پوزیشن تھا وہ بھارت تک پہنچایا، یعنی بھارت کا اپنا اکاؤنٹ امریکی فیسیلیٹیشن کو اسٹیبلش کرتا ہے، جبکہ اس کے آفیشلز میڈیشن کو وربلی ڈینائی کرتے ہیں۔ ملٹری ہاٹ لائن نے سیز فائر کو عملی شکل دی، جبکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی نے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اور جنگ روکنے کے لیے ماحول بنایا، لیکن بھارت آج تک کسی ایسی کوئی ریکارڈنگ کو سامنے نہیں لایا، ڈی جی ایم او کے بیان کو سامنے نہیں لایا جس میں پاکستانی مبینہ طور پر رحم کی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دے، اور بار بار بھارت کے وہ جو دعوے ہیں سر کہنے کے، ڈی جی ایم او پاکستانی سے رکنے کی درخواست والی باتیں بھی زیادہ تر ایک ایسے ڈرامائی تاثر کی طرح لگتی ہیں جس کا مقصد اندرون ملک پاکستان کو جو ہے وہ کمتر کے طور پر دکھانا تھا، یا کہ بھئی یہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ صرف دعوے کیے گئے ہیں۔ بھارت ناظرین اس ارینجمنٹ کو ٹیمپرری کہتا ہے اور اسے سیز فائر کہنے سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کے فورن سیکرٹری نے خود اعلان کیا تھا کہ دونوں ممالک ملک، ایئر، لینڈ اور سی پر ملٹری ایکشن روکنے پر متفق ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھارت نے ایک طرف سیز فائر سے انکار کیسے کیا اور دوسری طرف پاکستان کی مبینہ سیز فائر ریکویسٹ کو اپنی کامیابی کیسے قرار دے سکتا ہے؟ یہ دونوں متضاد بیانات ہیں۔ اب ذرا نیوی کے دعوے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھارتی نیوی، آئی این ایس وکرانت یاد آ گیا۔ بھارت کی نیوی کا کہنا ہے کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان نیوی اپنے ہاربر سے باہر نہیں نکلی۔ واہ، تالیاں ہونی چاہیے۔ لیکن خود ڈاکیومنٹری میں کوئی نیول بیٹل دکھائی نہیں دیا، ایک بھی نیول بیٹل نہیں دکھائی دیا، نہ پاکستان کی نیوی کو پہنچنے والے کسی واضح نقصان کا ایک بھی ثبوت سامنے آیا۔ یعنی ایک ایسا نیول آپریشن جو حقیقت میں ہوا ہی نہیں، اسے بھی وکٹری کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ صرف ممکنہ حملوں یا ایسی صلاحیتوں کو جو استعمال ہی نہیں ہوئی بیٹل فیلڈ اچیومنٹ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ تو سیکھے یار بھارتیوں، کچھ اسکرپٹ اچھی لکھا کرو۔ پھر آتا ہے ریلیجیس اور ایموشنل موبلائزیشن کا معاملہ۔ بھارت حملہ آوروں پر مذہبی تقسیم پیدا کرنے کا الزام لگاتا ہے، لیکن اپنی جو ملٹری رسپانس کو ریونج، سندور اور ریلیجیس سمبولزم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مسلمان کشمیری سید عادل حسین شاہ جو مبینہ طور پر حملہ آوروں کی مزاحمت کرتے ہوئے مارے گئے، اس پوری مذہبی کہانی میں نظر ہی نہیں آتے۔ یعنی غم کو مذہبی جذبات میں تبدیل کیا گیا اور پھر انہی جذبات کے ذریعے ایویڈنس کے مطالبات کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اب بھارت کی اپنی سیکیورٹی فیلئر پر بھی بات ہونی چاہیے۔ ڈاکیومنٹری میں خود بتایا گیا کہ رسپونڈرز کو بیساران پہنچنے میں 30 سے 40 منٹ لگے، لیکن ایک ایسے علاقے میں جو پہلے ہی ہیویلی ملٹرائزڈ ہے، وہاں ایک بڑے ٹورسٹ لوکیشن پر مناسب سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ اس سوال کا مکمل جواب سامنے نہیں آتا۔ اس کے بجائے توجہ اپنی سیکیورٹی فیلئر سے ہٹا کر پاکستان کی طرف منتقل کر دی گئی اور ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر کو جنگ کے جواز کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب آتے ہیں ناظرین اس بھارت کے نام نہاد نیو نارمل کی طرف۔ بھارت کا یہ نیا اصول دراصل نیو دہلی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی واقعے کا الزام لگائے، پاکستان کو ذمہ دار قرار دے اور پھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے بغیر
جب پاکستان یہ دعوت دے رہا تھا ملٹری ایکشن شروع کر دے. اس سوچ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز، آرگنائزیشنز اور گورنمنٹس کے درمیان بنیادی فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر یہ طریقہ معمول بن گیا تو مستقبل میں کسی بھی واقعے کے بعد 2 نیوکلیئر پاورز براہ راست کانفلکٹ کے خطرے میں آ سکتی ہے، اور جب 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے خلاف آئیں گی تو اٹ ول ہیو کانسیکوینسز فار بیونڈ دا بارڈرز. بھارت ناظرین ڈاکیومنٹری کے آخر میں لیو اینڈ لیٹ لیو کی بات کرتا ہے لیکن اسی کے فوراً بعد پاکستان کو دگنی قیمت چکانے کی دھمکی بھی دیتا ہے. ایک طرف آپریشن سندور کو مکمل وکٹری کہا جاتا ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ آپریشن ابھی جاری ہے. ایک طرف اسے ڈیٹرنٹ کہا جاتا ہے، دوسری طرف اسے صرف ایک ٹریلر کہا جاتا ہے، ٹریلر قرار دیا جاتا ہے. تو پھر سوال تو بنتا ہے، اگر جنگ مکمل کامیابی تھی تو اگلی کارروائی کی دھمکی کیوں دی گئی؟ اگر ڈیٹرنس حاصل ہو چکی تھی تو مسلسل جنگی خطرے کی بات کیوں؟ اور اگر نتیجہ اتنا ہی واضح تھا تو اسے ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی ڈاکیومنٹری اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بھائی؟ آخر کار بھارت کے اپنے آفیسرز ہی اس نیریٹو کے خلاف کئی اہم سوالات کھڑے کر رہے ہیں. بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، بھارت کے اپنے آفیسر سوال اٹھا رہے ہیں. ایوری پاکستانی اٹیک فیلڈ، یہ بھی ایک ایبسلیوٹ کلیم تھا جس پر سوالات اٹھتے ہیں. اونلی 1 انڈین بیس واز ڈیمیجڈ. اس دعوے سے آفیشیل بریفنگ بھارت کی اپنی مختلف تصویر پیش کرتی ہے. بھارت کے اپنے نو فارن فیسیلیٹیشن اکاؤنٹ میں انٹرنیشنل ڈپلومیٹک انوالومنٹ کا ذکر موجود ہے. آپ یہ ایک چیز چیک کر سکتے ہیں. اور پہلگام کے معاملے میں بھی بنیادی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. بھارت کی ڈاکیومنٹری ناظرین شاید ٹیلی ویژن کے لیے ایک پاورفل پریزنٹیشن ہو، لیکن اسے مکمل اور غیر متنازع ملٹری ہسٹری قرار دینا مشکل ہے. آپریشن سندور سے انڈین ڈومیننس کا دعویٰ پوری طرح ثابت نہیں ہوتا. پاکستان کے رسپانس نے ڈیٹرنس کو برقرار رکھا اور بھارت کو یہ یونیلیٹرل فریڈم نہیں دی کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہے بغیر کسی کانسیکوینس کے پاکستان کے خلاف ملٹری ایکشن کرے. اینڈ آئی تھنک دس واز دا موسٹ پاورفل میسج فرام پاکستان سائڈ. ایک گولی کرو گے تو پھر دوسری گولی چلانے کی نوبت نہیں آئے گی. بھارت جتنی چاہے ڈاکیومنٹریز بنائے، ٹیلی ویژن پر ایک ہی کہانی بار بار دہرائے، لیکن ایئر بیٹل کے واقعات کو صرف ایڈیٹنگ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ڈیمیجڈ ملٹری انسٹالیشنز کو تاریخ سے غائب نہیں کیا جا سکتا. انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریکارڈ کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور مارکہ حق کے آؤٹ کم کو صرف ایک ڈاکیومنٹری کے ذریعے دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ اصل جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بیانیے کی جنگ بھی ہوتی ہے. اور جب کسی ملک کے اپنے ایڈمیشنز، آفیشیل سٹیٹمنٹس اور ریکارڈز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، تضاد ہو ان میں، تو سوال یہ نہیں رہتا کہ ڈاکیومنٹری کتنی لمبی ہے یا پھر کتنی خوبصورت بنائی گئی ہے، جیسے ہم اس کو جو ہے وہ ڈی بنک کر رہے ہیں، جیسے ہم اس کا ایک ایک پہلو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اصل سوال یہ ہوتا ہے آخر وہ کیا ہے جسے اتنی شدت سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا چیز چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.